बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। कराची में 249 हल्का आज इंतखाबात हुए, वोटों की गिनती जारी है। कुछ ही देर में नताइज जो है वो भी मुकम्मल आ जाएंगे। इब्तदाई नताइज आना शुरू हो गए हैं। दिन भर जो सियासी जमातों की रिवायती गहमा गहमी थी नज़र आई, कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए, लेकिन ओवरऑल कराची के जो एटमॉस्फेयर है उसमें पुरअमन पोलिंग हुई है। पार्टिसिपेशन थी, टर्न आउट बहुत ज़्यादा कम था और उसकी वजह कोरोना भी है, रमज़ान भी है। बाज़ पॉलिटिकल पार्टीज चाह भी नहीं थी कि रमज़ान के बाद इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। तो बहरहाल इम्पॉर्टेंट हल्का है, क्योंकि गुज़िश्ता इंतखाबात में शहबाज शरीफ साहब इस हल्के से शिकस्त खा गए थे फैसल वाडा के मुकाबले में, और अपोजिशन की कमोबेश तमाम ही जमातों का कहना यह था कि जिन इंतखाबी हल्कों के हवाले से एतराज़ात हैं उनमें से ये एक हल्का भी, यानी NA 249 भी था। जहांगीर तरीन वाला मामला सेनेटर अली जफर साहब देख रहे हैं। आज इमरान इस्माइल साहब ने कहा कि इमरान खान साहब बड़े दुखी हैं जहांगीर तरीन साहब के मामले पे, और वो उनके दिल के बहुत करीब हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि साफ शफाफ तहकीकात हों और ये मामला जो है खुश उसलूबी से आगे जाएगा। अब ये क्या है कि अब तहरीक इंसाफ के ऊपर इसका प्रेशर है। इमरान खान साहब के जो करीबी रुफ़का हैं वो उनको कह रहे हैं कि इस मामले को सेटल कर दें, क्योंकि बहरहाल एक भूचाल तो आया। 33 अरकान असम्बली जिसमें MPAs और MNAs शामिल थे वो गए और बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने सॉलिडारिटी का इजहार किया जहांगीर तरीन साहब के साथ। फिर बशीर मेमन साहब ने जो हरजाने के दावे हैं उसके जवाब में कल ये कहा है कि वो किसी भी किस्म की इंक्वायरी के सामने, जुडिशल कमीशन के सामने, तहकीकात के सामने वो पेश होने के लिए तैयार हैं। अगरचे फरोग नसीम साहब और शहजाद अकबर साहब ने डिनाई किया है और वो कहते हैं इस किस्म की कोई चीज़ें नहीं हुई, इन इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है, लेकिन बशीर मेमन साहब आप कहते हैं कि वो तैयार हैं इस मामले के ऊपर। फिर एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसे कलअदम करार दिया गया था, पाबंदी जिस पे हुकूमत ने आयद की थी, आज उसने नजर सानी की दरख्वास्त दे दी है। ये तमाम मौज़ूआत हैं जिनके आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि जिनका अहाता हो सके। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर डॉक्टर बहरामन तंगी साहब ने, लाहौर से मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सेनेटर डॉक्टर जरका, और मेरे साथ मौजूद है जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मोहतरम जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो जहांगीर तरीन वाले मामले से अगर आगाज़ कर ले तो डॉक्टर जरका ये फरमाइएगा कि कोई अब आपको लगता है कि ये अब ये डस्ट बैठ जाएगी, अली जफर साहब होंगे, कुछ ऐसा दरमियानी रास्ता निकलेगा जिसमें जहांगीर तरीन साहब भी खुश हो जाएंगे और इमरान खान साहब की भी कोई जो बात है वो भी रह जाएगी और कोई पॉलिटिकल भूचाल भी नहीं आएगा? कोई ऐसा बीच का दरमियानी रास्ता निकाला जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। सियासत को बीच के कहते हैं ना, इट इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। ठीक। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि कोई अच्छा नतीजा आएगा, और लेकिन प्रिंसिपल्ड नतीजा की तरफ। और आपको पता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, जिस मैनिफेस्टो पे वो आए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 साल से जिन इश्यूज के ऊपर बात कर रही है, जिसमें नंबर 1 करप्शन है, और इसमें लेकिन जहांगीर तरीन साहब के केस में और भी बहुत से इश्यूज हैं। वो कहते हैं कि उनके ऊपर जो वो FIRs कटी हैं वो सही नहीं है, और जो भी और बातें हैं, और उसमें उसमें हमारे जो सिस्टम की जो कमजोरियां हैं वो सामने आती हैं। क्योंकि देखिए, आपका ये कहना, किसी चीफ एग्जीक्यूटिव का ये कहना कि करप्शन के केसेस या जिसने करप्शन किया उसके खिलाफ केसेस होने चाहिए या उनकी फॉलो अप होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी के किस पार्टी से वो बिलोंग करते, लेकिन उसकी फिर एग्जीक्यूशन जो है वो एक्सपोज करती है हमारे एग्जीक्यूटिव, हमारी जुडिशरी, जो जो उनकी फॉल्ट लाइंस हैं वो सामने आती हैं। जिस तरह से कि केस जब जब FIR कटती है तो उसके बीच में क्या चीजें डाली जाती हैं, वो इस लूप होल और इस लूप होल के हवाले से, और फिर जिस तरह केसेस कोर्ट्स में जाते हैं, किस तरह तारीखें लगती हैं, किस तरह लैप्स होती हैं। तो ये वो सारे इश्यूज हैं जो हमारे पाकिस्तान में किसी किस्म का इंसाफ आखिर तक पहुंचने में बहुत देर करते हैं, जिसकी वजह से अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि तराजू में, वो कहते हैं ना इंसाफ का तराजू है, तो अब लोग तराजू के ऊपर बहुत सी बातें करने शुरू हो गए कि तराजू फिर वो किसी चीज से भारा हल्का होता है। वल्लाह आलम।
لیکن یہ وہ ریالٹیز ہیں جو ہمیں پاکستان میں، دیکھیے آپ، میں تحریک انصاف سے ہوں، باقی میرے جو کولیگز ہیں وہ مختلف پارٹیوں سے ہیں، الٹیمیٹلی ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، یا ہمیں یہ چاہنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں انصاف کا بول بالا ہو اور غریب اور امیر کی آواز برابر سنی جائے، جو کہ اس وقت تو کہیں بھی برابر نہیں ہے۔ یہاں پہ امیر کو ہر قسم کی مراعات، ہر قسم کے فائدے، یعنی 16 جن کو قید ہوتی ہے وہ 2 مہینے کے بعد واپس آ جاتے ہیں، اور جو غریب وہ ایک ڈبل روٹی کی چرا لے تو اس کو جیل میں بند کر تو دیا جاتا ہے، اور اس اگر پہ ڈاکٹر جھوٹی صاحبہ اگر یہ تو بات نکلی کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور انہیں کوئی وکٹمائز کیا گیا، تو پھر زیادتی کرنے والے کے خلاف کارروائی ہوگی، کیونکہ ان کا زیادہ تر جو اشارے ہیں وہ تو شہزاد اکبر صاحب کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیے جی، اشاروں اور کنایتوں سے آگے نکل کے میں تو آپ سے بگر پکچر کی بات ٹھیک، کر رہی ہوں، ظاہر ہے۔ لیکن آپ نے اور میں نے کیا دیکھا پچھلے 70 سال، خیر 70 سال تو نہ آپ کی عمر ہے نہ میری ہے، مگر ہم نے کیا ہم نے دیکھا ہے؟ کیا ہم نے دیکھا کہ حمود الرحمان کمیشن جب ہوا تو اس کا کیا نتیجہ آیا، یا ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے کمیشن بیٹھے کیا ٹھیک، نتیجہ آیا؟ اس ملک میں انصاف کہاں ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں، کدھر نظر آتا ہے آپ کو انصاف؟ تو یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ترین صاحب بہت میرے لیے عزت والے ہیں، انہوں نے پارٹی کے لیے بہت کچھ کیا، اور ان جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک ٹھیک، انصاف کے بہت سے منسٹرز کے اوپر ٹھیک، کیسز ہوئے، جنہوں نے وہ کیسز بھگتائے۔ بات یہ ہے، جو اصلی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں عام آدمی کو انصاف مل سکتا ہے؟ ٹھیک، اور دوسرا سوال کہ کیا عام اور خاص کے لیے ایک انصاف ہے، جو کہ جس کا ٹھیک، جواب ہے کہ نہیں، چلیں خاص کے لیے چلیں اور ہے، میں عام آگے کے لیے۔ تو ڈاکٹر افنان، وہ ڈاکٹر زرکا کہتی ہیں کہ یہ تو بگر پکچر میں دیکھنا چاہیے، معاملہ جہانگیر ترین کا نہیں، ہمارا سسٹم اس طریقے کا ہے جس میں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ایف آئی اے کی جو انویسٹیگیشن کی گئی ہے، ڈاکٹر رضوان کے انڈر انویسٹیگیشن آفیسر تھے، انہوں نے یہ بات کنکلوسیولی ڈرا کی ہے کہ نہ خالی جہانگیر ترین بلکہ خسرو بختیار صاحب بھی سٹا مافیا کا حصہ ہیں، اور یہ لوگ مل کے مینیپولیٹ کرتے رہے شوگر پرائسز کو، اور انہوں نے تقریباً، مطلب کہ جو میرا اسٹیمیٹ 20% اگر آپ دیکھیں جو جہانگیر ترین صاحب کنٹرول کرتے ہیں، تو اس سے تقریباً کوئی 60 ارب روپے سالانہ کی ان کی ایڈیشنل کمائی ہوئی ہے خالی جہانگیر ترین صاحب کی۔ تو اب کیونکہ وہ پارٹی کے فنڈ کرتے رہے پی ٹی آئی کے، تو ظاہر ہے پھر جب انہوں نے حکومت آئی تو انہوں نے وہ پیسے جو ہیں وہ 10 سے ملٹیپلائی کر کے واپس لینے تھے، یا اس سے بھی زیادہ سے، تو وہ تو سال کے اتنے بنا چکے ہیں، اور چینی ابھی 110 روپے کی ہے، نیچے آنے کا کوئی نام نہیں لے رہی۔ تو اگر اس کے باوجود اب آپ کہیں گے کہ جی یہ ملک کا نظام کمزور ہے اور یہ ہے اور وہ، تو پھر تو حکومت کو چاہیے وہ گھر چلا جائے اور کسی اور کو دے دے، کیونکہ آپ لوگوں سے تو آپ کے رائٹ لیفٹ سینٹر سارے لوگ پیسے بنا رہے ہیں، کوئی وزیر ایسا نہیں جو پیسے نہ بنا رہا ہو، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی دیہڑی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈ ان ہینڈ ہے، مگر ساتھ ہی وہ آ کے ایک اصولی بات کر دیتے ہیں ٹی وی پہ، اور پھر جا کے ان کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں، اور انہیں این آر او بھی دے دیتے یہ ہیں۔ پریشر نظر آ رہا ہے افنان صاحب آپ کو؟ مطلب یہ پریشر ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے بیچ میں سے؟ اب دیکھیں، ہو یہ رہا ہے کہ ویسے تو عمران خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اگر چینی کی قیمت اوپر جائے تو جاتی رہے، پہلے بھی 50 سے وہ 70 پہ گئی، 80 پہ گئی، 90 پہ گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہیں بریک نہیں لگ رہی تھی، تو اور ظاہر ہے پاپولیرٹی جو ہے وہ تو عمران خان کی خراب ہوگی نا اگر چینی کی قیمت اوپر جائے گی، ٹھیک، تو وہ ایونچولی جو ہے ان کا آپس میں تناؤ اس بات پہ آیا ہے، ورنہ تھوڑے بہت وہ بناتے رہتے تو اتنا کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ ٹھیک، تو لیکن اب وہ جو ہے وہ تناؤ اس بات پہ بہت زیادہ آ گیا، اور اس کی وجہ سے اب، لیکن آپ دیکھیں حیران کن بات یہ ہے کہ پہلے کہا گیا کہ یہ ہوا، یہ کیا، جب انہوں نے پریشر ڈالا تو اب وہ انویسٹیگیشن آفیسر بھی چینج کر دیے ہیں، اور جو ہے وہ ان سے میٹنگیں بھی ہو رہی ہیں، اور وہ صلح بھی ہو جائے گی۔ اور میری بہن ڈاکٹر زرکا ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ نظام جو ہے ایسا ہے جس کے اندر جہانگیر خان ترین صاحب کو کوئی کچھ نہیں پوچھے گا۔ انہوں نے 2007 میں بھی یہ والا کام کیا تھا، ابھی بھی وہ کر گئے، ٹھیک، اور اگلی دفعہ بھی جب ان کو موقع ملے گا وہ دھاڑی لگا جائیں گے۔ ٹھیک، اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کو تکلیف اس بات کی ہے جہانگیر خان ترین صاحب کو کہ باقی سب کو تو کرپشن کرنا الاؤ کیا ہوا ہے، ہر دفعہ ان کو سنگل آؤٹ کر دیتی ہے پی ٹی آئی، تو میرا خیال ہے جو ان کو تکلیف ہے وہ مینلی اس بات کی ہے کہ باقی سارے کر رہے ہیں، اگر میں کر رہا ہوں تو کیا ہوا۔ ٹھیک افنان صاحب، کامران صاحب، ڈاکٹر زرکا فرما رہی تھی کہ سسٹم اس طریقے کا ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، تو ہمیں چیزیں بگر پکچر میں دیکھنی چاہیے، عام آدمی کے لیے اور خاص آدمی کے لیے الگ ہے انصاف کے پیمانے۔
ویسے تو عام آدمی اور خاص آدمیوں کے لیے انصاف کے پیمانے بالکل الگ ہیں، اور یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بگر پکچر میں دیکھنا چاہیے، مگر بگر پکچر میں کس طرح سے دیں گے؟ عمران خان صاحب کے خرچے کون پورے کرتا تھا؟ یہ جہانگیر ترین پورے کرتا تھا نا، اس کا جہاز، اس کے باقی چیزیں اس وقت وہ اللہ کے واسطے تو پورے نہیں کرتا تھا، اسی لیے پورے کرتا تھا کہ اس نے جو ہے نا یہ پیسے کا ریکور کرنا ہے۔ اس کو کیا نہیں پتا تھا کہ تم عمران خان صاحب اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے لیے نہ جہاز بھی ارینج ہو رہا ہے، ان کے لیے گاڑیاں بھی ارینج ہو رہی ہیں، ان کے لیے باقی سہولیات بھی ارینج ہو رہی ہیں، تو کیا خام خواہ جو ہے نا کل انہوں نے یہ پیسے پورے نہیں کرنے تھے کاروباری شخص نے؟ تو کاروباری شخص نے جو کچھ کیا وہ عمران خان کی کنائمنس کے ساتھ کیا، اس میں وہ اس وقت تک جب تک معاملہ خراب نہ ہو گیا، جب تک معاملہ بدنام نہ ہو گیا، اس وقت عمران خان بھی جو ہے نا اس کے سہولتکار تھے، اس کے بھی، خسرو بختیار کے بھی اور دوسروں کے بھی۔ ابھی آپ تھوڑے دیر اور دیکھیے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ صرف ایک سکینڈل نہیں ہے، 100 سکینڈل آپ کو مزید آئے گا، اور ہر سکینڈل جو ہے نا اس کا رخ جو ہے وہ ہر اے ٹی ایم کا رخ جو ہے وہ اس طرف ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ اے ٹی ایم جو ہے نا وہ کس کو فیڈ کر رہے تھے؟ وہ عمران خان صاحب کو اور پارٹی کو فیڈ کر رہے تھے، وہ نقوی صاحب کو تحفظ دے رہے تھے نا، یہ نہیں دے رہے تھے، اور بہت سارے لوگ نکلیں گے۔ تو کامران صاحب یہ اندازہ تو خود عمران خان صاحب کو بھی ہوگا کہ آج جو مجھ پہ انویسٹ کر رہا ہے کل اس کا وہ معاوضہ طلب کرے گا، یہ کمپنسیشن چاہے گا، تو اس وقت پھر ان کو یہ احساس نہیں تھا یا بعد میں کوئی اس سے بڑی بات ہو گئی کہ انہوں نے اس چیز کو نظر انداز کیا؟ اس وقت ان کو پتا تھا، ان کو یہ اتنے بچے تو نہیں تھے، وہ تو کہتے ہیں میں مغرب کو جو ہے نا سب دنیا سے، پورے پاکستان سے مغرب کو زیادہ جانتا ہوں، تو وہ مشرق کو بھی تھوڑا بہت جانتے ہوں گے۔ مشرق میں ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ مشرق میں جو ہے نا وہ کیا ہوگا، اس کے بعد جو ہے نا جو آپ پہ اسپینڈ کر رہا ہے وہ آپ سے ریکور بھی کرے گا۔ یہاں تو پالیٹکس اس قسم کی ہے، تو ان کو معلوم تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ معاملات آئے ہیں، کوئی اور ان کے درمیان کوئی پرابلمس پیدا ہوئے ہیں، اور پھر بہانے وہی بنے ہیں وہ جو معاملات تھے۔ اب وہ خسرو بختیار کے کیوں نہیں بن رہے؟ خسرو بختیار بھی تو اس نے بھی تو یہی کچھ کیا ہوا ہے، اور لوگ ہیں اسی جیسے اور لوگ ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ کوئی اور لڑائی ہے، اندر کی بھی لڑائی شروع ہے۔ ٹھیک جی، بہرحمن صاحب بتائیں گے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کو؟ جہانگیر ترین صاحب والے کو یہ اندر کی لڑائی ہے، وہ ریکوری کے فیز میں آئے ہیں تو ناراضگی ہو گئی، کیا ہوا یہ؟ دیکھیے طارق صاحب، تھینک یو سو مچ۔ یہ جو پی ٹی آئی کی میری کولیگ ہے اس نے کہا وقت ثابت کرے گا کہ اس جہانگیر ترین کے مسئلے میں کیا ہے۔ وقت نے ثابت تو کیا ہے بھائی، جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جہانگیر ترین کو کرپٹ اور چور ڈکلیئر کیا ہے، اور پھر کٹ پتلی پرائم منسٹر نے یہ کہا الیکشن سے پہلے کہ اگر سپریم کورٹ نے جہانگیر ترین کو کرپٹ ڈکلیئر کیا تو میں اس کو پارٹی سے الگ کروں گا، اور اگر میرے بارے میں فیصلہ آیا تو میں بھی الگ ہوں گا۔ اور پھر جب فیصلہ آیا تو سپریم کورٹ نے جہانگیر ترین کو کرپٹ کہا، ثابت کیا کہ یہ کرپٹ، چور اور لٹیرا ہے۔ لیکن پھر جب حکومت بننے کا وقت آ گیا تو اس کرپٹ اور لٹیرے نے اپنی جاز بھر کے انتہا اور میں سے پہلے پنجاب کی حکومت بننے دی، اور بنگالہ میں اس کو دوپٹے پہنائے، پھر جن کو زمین پیروش کہا تھا آزاد منیس کو، ان سے جاز بھر کے بنگالہ لایا، اور کٹپتلی صاحب نے اس کو دوپٹے پہنائے، اور پھر مرکز میں حکومت بنا کی دی۔ تو پھر اس کے بعد اس جہانگیر ترین نے ایک کتابی کی، اس جہانگیر ترین نے پرائم منسٹر ہاؤس میں آفس بھی حاصل کیا، اس جہانگیر ترین نے بڑے بڑے ٹاسک فورس میں بھی بیٹھا، اور اس جہانگیر ترین کو اربوں روپے کی سبسڈی بھی دی، اور اس جہانگیر ترین نے عمران کی حکومت بھی چلائی۔ تو کیا جب کٹ پتلی صاحب کو یہ پتا تھا کہ سپریم کورٹ نے اس کو کرپٹ ڈکلیئر کر کے تمام سیٹ کے لیے ڈسکوالیفائی کیا ہے، پھر کس سوچ پر، کس اصول پر پرائم منسٹر نے ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں انٹر کر کے اپنی حکومت چلائی؟ وقت نے تو ثابت کیا ہے۔ کیا وقت سپریم کورٹ پاکستان کا وہ اعلیٰ ترین فورم نہیں ہے جس کے ذریعے تمام سیٹس کے لیے اس کو ڈسکوالیفائی کیا تھا؟ ٹھیک بہرحمن صاحب، آگے آپ کا پوائنٹ ڈاکٹر زرکا، اب یہ اس پہ آپ اپنا کامنٹ کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو سب پتا تھا عمران خان صاحب کو، کل جہاز استعمال کر رہے تھے، ان کے پیسے استعمال کر رہے تھے، سب جائز تھے، یہ پتا نہیں تھا کہ انہوں نے کل اس کو کمپنسیٹ بھی کرنا ہے حکومت میں آ کے؟ دیکھیے بات تو وہیں آ گئی نا جو میں پہلے کہہ رہی تھی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جہانگیر ترین صاحب اے ٹی ایم تھے، ان کی ایلیگیشن ہے۔ اچھا، اگر میں کہہ دوں کہ دوسری کسی پارٹی کی فنڈنگ کسی ملک سے آتی ہے، کسی پارٹی کی فنڈنگ کہیں سے آتی ہے، اب بات یہ ہے کہ یا تو آپ سب باتیں کھول کے رکھیں، کیونکہ ہر پارٹی فنڈنگ لیتی ہے، ہر پارٹی فنڈنگ لیتی ہے، پولیٹیکل پارٹی۔ سر میری بات کر رہا ہوں۔
बैरामन साहब तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, वहां चीजें हो गई थी, चले इमरान खान चले साहब ने अब असल में बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात इस मुल्क में हो नहीं सकती। मेरी कंटेंशन तो पहले पॉइंट ही ये है कि ये सारा एक फार्स है, एक नाटक है इस मुल्क में। और आप और मैं, सर मेरी गुजारिश, आप मुझे तंगी साहब या तो बोल लेने दे, फिर उसके बाद आप अपनी बारी पे खुल के बोलें। आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे बोल लेने दें। सॉरी थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो बात यह है कि आप, मैं, बाकी मेरे रिस्पेक्टेड कॉलीग्स और तारिक साहब और जितना पाकिस्तान का मीडिया और सारे लोगों को मैं देखती हूँ, हम सब कठपुतलियां बन चुके हैं इस मुल्क में। क्योंकि हमें जो नाच हमें बताया जाता है, हम वो नाच नाचते हैं। हम अपने जहन से नहीं सोचते कि भाई ये क्या नूरा कुश्ती है जिसके पीछे हम बैठ के तो हम उस पर कमेंट्री कर रहे हैं। हम सबको पता है इस मुल्क में क्या होता है, ना आपसे छुपा है ना मुझसे छुपा है। मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटिक्स में आई हूं, मैं इसलिए आई हूं कि कुछ इस मुल्क में अगर मैं अपनी प्रेजेंस से, जिस तरह आप मेरे लिए इतने रिस्पेक्टेड मेरे कॉलीग्स हैं, हम अपनी प्रेजेंस से कुछ बेहतर करा लें। अगर हम उसी टोले का हिस्सा बनते हैं जो नूरा कुश्ती देखते हैं और नूरा कुश्ती पे कमेंट्री करते हैं, तो उस पर क्या फायदा? मेरा भी वक्त आया, आपका भी वक्त आया। हमें बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान में इंसाफ क्यों नहीं होता। पाकिस्तान में ये जो एक के खिलाफ केस बनता है, 4 लोगों के खिलाफ नहीं बनता, या 2 के, भाई अक्रॉस द बोर्ड क्यों नहीं होता काम? और इसमें किसी गवर्नमेंट का इशू नहीं है, इसमें ये नहीं है कि पाकिस्तान डॉक्टर साहब, ये किसके करने का काम है, ये कौन करेगा, कैसे शुरू होगा? ये वही तो मैं कह रही हूँ, ये मेरा करने का काम है, पार्लियामेंटेरियंस के करने का काम है, सेनेट में हमारा करने का काम है कि हम पूछें कि ये क्यों नहीं होता। आपका मेरे भाई करने का काम है, आप इतने जबरदस्त फोरम पे बैठे, मीडिया पे आप जो इतना वक्त देते हैं सियासतदानों, एक नाम ले ले के एक एक के बारे में, उनको छोड़े, आप इश्यूज पे बात करें। आप बात करें इंसाफ की, आप बात करें पटवारी की, आप बात करें कचहरी की, आप बात करें कि जब FIR कटवाने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, और आज तक पाकिस्तान में इंसाफ क्यों नहीं मिलता। आप और मैं जब केस करते हैं तो इंसाफ क्यों नहीं मिलता? ठीक बात है, ये बिल्कुल कॉमन बात है डॉक्टर साहब, इसमें तो किसी का कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, बिल्कुल बात करनी चाहिए। मगर ये अब ये इनिशिएटिव किसने लेने चले, मैं यहाँ एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर अफनान, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, डॉक्टर जरका और बैरामन तंगी साहब हमारे मेहमान हैं। कामरान साहब, अगर ये बशीर मेमन साहब से ही शुरू कर लें, वो जो कहते हैं जी चले इंक्वायरी करें और जो मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ वो उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाए या कोई भी चीज़ करे, मैं सामने आने के लिए तैयार हूँ। कल वो सेनेटर एजाज चौधरी साहब मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि अगर किसी को शौक है तो वो कोर्ट में चला जाए, बशीर मेमन साहब की चीज़ें लेके फाइज ईसा साहब वाले मामले में, और अदालत से रुजू कर ले। अब ये गुत्थी कैसे सुलझेगी? ये बशीर मेमन वाला मामला जो है ना, वो छोटा है, वो उसमें बहुत से साल लगेंगे, और इस बाकी आप चाहेंगे कि 2 साल अगर जो रह गए और ये हुकूमत ने मतलब पूरी भी कर ली तो ये उसमें ये रिजॉल्व हो जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक, काजी फाइज को इंसाफ लेते हुए कितना टाइम लगा ना जी। सुप्रीम कोर्ट का एक जज जिसके साथ आधी पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी थी, उसके साथ पूरी मुल्क की बार काउंसिल्स खड़ी थी, उसके साथ पूरे मुल्क की बार एसोसिएशंस खड़ी थी, उसके साथ तमाम जो है ना वो सिविल सोसाइटी खड़ी थी। इसके बावजूद जो है उसको इंसाफ लेते लेते कितना वक्त लगा। अब चीजें जाके एक्सपोज होने लगी। अब बशीर मेमन की स्टेटमेंट आई कि इमरान खान ने मुझे जो है ना काजी फाइज के हवाले से ये कहा था, जब अब ये चीजें सामने आने लगी हैं, तो अब अगर इसका भी आप ट्रायल करेंगे तो वो भी जो है ना वो 2, 4, 5 साल इसमें लग जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। उस वक्त तक लोग मर कब जाएंगे, वो मामला वो सेटल नहीं होगा। लोगों को ये एहसास करना चाहिए वजह इसकी क्या है। वजह बुनियादी पूछते हैं ना, वजह बुनियादी ये है कि जो शख्स ताकतवर है, फर्ज करे कि ताकत के बल पे एक अदारा या एक शख्स जो है वो दस्तूर तोड़ता है, तो फिर उससे नीचे वाले जो है ना, वो कम ताकत वाले जो है ना, वो ताकत के बल पे फिर कानून तोड़ते हैं। तो मामला जो है वो ऊपर से खराब आ रहा है। वो दस्तूर के तोड़ने वालों को सीधा करें, उसके बाद जो कानून के तोड़ने वाले हैं वो खुद बखुद जो है ना वो ठीक हो जाएंगे। तो फिर कामरान साहब, ये जो चीजें हैं, चाहे बशीर मेमन साहब हो, कुछ चीजों, ये एक ऐसा ही एक फिलर के तौर पर, एक शोशे के तौर पर चीजें उठेंगी और फिर चंद दिन की खबरें और फिर खत्म।
یہ سارا یہ چند دن کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ نے نظام کو ٹھیک کرنا ہے پہلے جو ہے نا وہ دستور کے اوپر ان کو پابند کریے جو طاقت کے سر چشمے ہیں, جان سے جو ہے نا وہ طاقت کی جو ہے نا شعائیں پھوٹتی ہیں. جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے پھر اس کے بعد معاملہ ٹھیک ہونا شروع ہوں گے. پھر بشیر میمن بھی ٹھیک ہو جائے گا, پھر کامران مرتضیٰ بھی ٹھیک ہو جائے گا, آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, میری بہن بھی ٹھیک ہو جائے گی, تنگی صاحب بھی ٹھیک ہو جائیں گے, سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے. مگر اصل چیز جو ہے نا ٹھیک کرنے کی ہے وہ ہم اس کی طرف ہم کو نظر بھی ہماری آنکھ بھی نہیں ہوتی. ٹھیک بات ہے. عفنان صاحب یہ انڈورسمنٹ ہے جو بشیر میمن صاحب کے اسٹیٹمنٹ ہے, مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں انڈورسمنٹ ہے, جو ہم بتا رہے تھے وہ بشیر میمن صاحب اس کی گواہی دے رہے ہیں. دیکھیں یہ بالکل 100% انڈورسمنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہائی اپس ہیں جن میں وزیر اعظم صاحب بھی انکلوڈڈ ہیں, وہ جرائم پیشہ جو ہے معاملات جو ہے وہ ان کے چلائے جا رہے ہیں. مطلب کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے انلیگل آرڈر دیے جا رہے ہیں باقی اداروں کو, اور کہا جا رہا ہے کہ بھائی کیسز بناؤ. مطلب یہ انہوں نے خود بولا کہ تم نہیں بناتے, میں نے نیب کو کہا, انہوں نے اگلے دن شہباز شریف کو گرفتار کر لیا. تو جب اگر آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایسے لوگ بیٹھ گئے ہیں جو کہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو پھر نیچے تو یہی حال ہوگا نا جو ملک کا ہو رہا ہے. تنگی صاحب پہلے جو آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ کر لیں تاکہ پھر ہم ڈاکٹر زرکا سے اس ٹاپک کے اوپر بات کریں. طارق صاحب یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے, جو بشیر میمن کی بات اگر آپ دیکھ لیں تو پرائم منسٹر ہاؤس بشیر میمن کی اسٹیٹمنٹ سے اور اس کے انٹرویو سے پہلے ہم نے سو مینی ٹائم ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس نہیں ہے, بلکہ عمران کی موجودگی میں لیڈرشپ میں شہزاد اکبر, اعظم خان سیکریٹری اور طور نسیم نے پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک جوئے کا اڈا بنایا ہے, عیاشیوں کا ایک سینٹر بنایا ہے. وہاں پر لوگوں کو بلاتے ہیں, اداروں کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کو, اور ان کو پریشرائز کر کے ان کو دھمکی دے کر مخالفین کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. پرائم منسٹر نے ہمیشہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے ملک میں. ڈیموکریٹک پروسیس میں پرائم منسٹر ایک ریسپانسبل سیٹ ہے. میں عمران کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس کرسی کی اس کی سیٹ کی بات کرتا ہوں. لیکن انفارچونیٹلی عمران کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کتنا ذمہ دار ہوں. میں ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اگر میں پارلیمانی روایات میں اپوزیشن کو دباؤں, ان کو جیلوں میں بند کروں یا ان کو بے عزت کروں, ان کی پگڑیاں اچالوں, تو یہ میری ذمہ داری ہے, بلکہ یہ نہیں ہے. اس وقت پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو جو مشکلات سے دوچار ہے, وہ کرونا کی وجہ سے, وہ مہنگائی کی وجہ سے, او رمضان کی وجہ سے, او غربت کی وجہ سے, او مہنگائی کی وجہ سے, اس کی طرف توجہ دے کے ملک کو نکالے ان مشکلات سے. لیکن دو کام نہیں ہو سکتے ہیں. عمران اپنی پرسنل پاپولرٹی کے لیے وہ یہ گیم کھیل رہی تاکہ میں ٹرانسپیرنٹ اور باقی چور, تو اس سے ملک نہیں چل سکتا ہے. طارق صاحب ایک تو بشیر میمن صاحب پہ میں چاہوں گا جو ان کے اسٹیٹمنٹ جو چیزیں ہیں, کیوں نہیں انکوائری ہو, کیوں نہیں اسٹارٹ کریں کہ جی آپ ایک دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اور دوسری بات جو ہے کہ لیجسلیشن یا چیزیں ٹھیک کرنا یا اداروں کو مضبوط کرنا یا انصاف کی بالادستی, اس کے لیے تو کنسنسس چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا, پارلیمنٹ کا ایک ہونا, تو وہ ماحول تو ڈیولپ ہی نہیں ہو پاتا. اور اس کا سب سے بڑا الزام خود پی ٹی آئی کے اوپر آتا ہے کہ وہ ریجڈیٹی اتنی ہے اور وہ چور اور ڈاکو کی رٹ اتنی شدید ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر بیٹھنے کا تو یا ہاتھ ملانے کا تو ماحول ہی نہیں ہوتا ہے. دیکھیے بشیر میمن صاحب کی تو جو کہانی ہے وہ تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا, کیونکہ اگر آپ ڈیٹس کی طرف جائیں تو جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کے اوپر جو کیس ہوا وہ ہوا جون 2019 میں, اور بشیر میمن صاحب جو انہوں نے کتنی لمبی رٹ لگائی, انہوں نے تو ریزائن کیا نومبر 2019 میں. تو کیا 6 مہینے بقول ان کے کہ وہ ان کو پرائم منسٹر نے کہا اور انہوں نے نہیں کیا, تو وہ 6 مہینے اپنے عہدے پہ فائز رہے. پرائم منسٹر نے ان کو ہٹانا نہیں تھا اور انہوں نے ریٹائرمنٹ سے 2 ہفتے پہلے ریزگنیشن دیا. تو یہ کچھ باتیں مل نہیں رہی. دوسری بات یہ کہ اگر وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اتنے سب تھے اور ان کے حوالے سے, تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو پچھلے 2 سالوں سے کچہریوں میں اور کورٹس میں پھر رہے. انہوں نے ایک دفعہ اپنا بیان نہیں دیا کہ بھائی میں آپ کا سپورٹر ہوں, میں نے آپ کے خلاف یہ نہیں ہونے دیا.
یہ ان کی کہانی تو بالکل وہ کہتے ہیں نا جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہے، تو اس کی انویسٹیگیشن بالکل ہونی چاہیے. اور بشیر میمن صاحب جو ہیں یہ کوئی ان کی، میں نے ان کا پورا انٹرویو سنا ہے، وہ صرف تہمتیں اور ان کا انڈر لائن کوئی وہ تو اور کہہ رہے کریں جوڈیشل کمیشن بنائیں، انکوائری کریں، میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. جوڈیشل کمیشن، وہ وہی والا کمیشن جیسا ماڈل ٹاؤن کا جوڈیشل کمیشن. ایک بات اور، ایک میں یہ بات آپ سے کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے میں نے نہیں دیکھا کہ کسی ٹیلی ویژن چینل نے اٹھایا ہو. آپ بات کریں کہ سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا، ارے بھائی سسٹم ٹھیک کرنے والے آپ خود دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے کیا ججمنٹ دی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر کہ آپ کسی سپریم کورٹ کے جج کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. 2019 دسمبر میں جو بلوا ہوا تھا لاہور میں ڈاکٹرز اور لائرز کے درمیان، جس میں کہ لوگ مر گئے، آئی سی یو میں لوگوں کی تاریں نکالی گئیں، آپ مجھے بتا دیں کہ کسی لائر کے خلاف یا کسی ڈاکٹر کے خلاف فار دیٹ میٹر کوئی ایکشن لیا گیا؟ کچھ نہیں لیا گیا. اس کا تو کرائٹیریا، 12 ججز، اس کا تو پورا کرائٹیریا ہے، پارلیمنٹ نے بنایا ہے، پارلیمانی کمیٹی ہے، نام ہوتے ہیں چیزیں اس کے اندر. بتا دیں اگر اس میں کوئی چیزیں کمی بیشی ہے تو اس کو ٹھیک کریں، وہ بھی آپ ہی نے ٹھیک کرنے، وہ بھی پارلیمنٹ نے ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں کوئی چیز کمی بیشی، تو آپ دیکھیے نا، اب آپ بات اگر پارلیمنٹ نہیں ٹھیک کرنا ہے تو کیا پچھلے 50 سال کی پارلیمنٹ، جس کے کہ ہم تو پہلی دفعہ آئے ہیں، میرے ادھر بھائی بیٹھے ہیں جو کئی سالوں سے پارلیمنٹس میں بھی ہیں، عفنان صاحب کے تو والد بہت پرانے پارلیمنٹیرین تھے، تو انہوں نے کیا کیا مجھے بتائیں؟ پارلیمنٹ میں تو لا میں پاس جواب دے ہوتے دوں ہیں، اس کا؟ ان لوپ کور کرتے نہیں آپ اپنی باری پہ جواب دیجیے. تو بات یہ ہے کہ آپ کام ہے، آپ کچھ کام کرتے، آپ نے کیا کیا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ نے اگر آپ لوگوں نے کام کیا ہوتا تو تحریک انصاف کبھی پاور میں نہ آتی. چلیں عفنان آپ صاحب، لوگوں نے کام نہیں، چلیں آپ لوگوں کو کام کرنا چاہیے. عفنان صاحب، پارلیمنٹ نے کام نہیں کیا، اس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے آپ کی. دیکھیے سپریم کورٹ جب پاناما کا فیصلہ دیتی ہے تو یہ کہتے ہیں اس سے اچھی کورٹ کوئی نہیں ہے. جب ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں یہ کہتے ہیں زبردست ہے. ایک ان کے خلاف آ گیا، سپریم کورٹ بری ہو گئی، سارے ججز برے ہو گئے. اور یہ مجھے یہ بتائیں کہ جو ان کو لے کے آئے ہیں ان کی کبھی کسی نے کی ہے احتساب؟ وہ بھی تو سرکاری ملازم ہیں، ان کے خلاف تو آپ ایک لفظ نہیں بول سکتی. تو آپ یہ باتیں ساری کی ساری، یہ جو آپ نے فلسفہ بتایا ہے نا، ان لوگوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی کی جدوجہد کی ہے اس ملک میں جمہوریت لانے کے لیے. یہ ایسے نہیں آئی ہوئی کہ یہ یہاں پہ تو کئی دفعہ جو ہے مارشل لاء لگتے رہے. تو یہ باتیں کر دینا بڑا آسان ہے کہ انہوں نے کیا کیا. اس ملک میں ایک پورا سسٹم ہے جس کے تحت ججز بنتے ہیں، پورے کے پورے کمیشن ہے. اور اگر آپ نے کسی جج کے ساتھ کوئی جج کوئی انلیگل کام کرتا ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل از دا کمپیٹنٹ اتھارٹی، اس کے تھرو کوئی کیس بن سکتا ہے. یہی بات بشیر میمن صاحب نے بھی کہی ہے. آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، آپ لوگ قانون کا تو پہلے آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور آپ لوگ قاعدے قانون کو مانتے بھی کچھ نہیں ہے. جب تک آپ کا فائدہ ہوتا ہے تب تک ٹھیک ہے، جہاں نقصان ہونے لگتا ہے آپ کہتے ہیں جی نظام بھی برا ہے، پچھلے 70 سال سے کچھ نہیں کیا. 70 سال والوں نے آپ کو 50 روپے کلو چینی دی تھی، وہ 110 روپے کی ہو گئی ہے. 70 سال والوں نے آپ کو 35 روپے کلو آٹا دیا تھا، 70 روپے کلو ہو گیا ہے. 10 روپے کا آپ کو بجلی کا یونٹ دیا تھا 70 سال والوں نے، جو آپ 24 روپے کر چکی ہیں. تو آپ یہ باتیں 70 سال والی نہ کریں. آپ لوگوں نے، آپ نمائندے ہیں ان لوگوں کے جن لوگوں نے اس ملک کے اوپر بار بار کیا کہتے ہیں مارشل لاء لگائے. آپ ان کے نمائندے ہیں، آپ کیسے 70 سال کے لوگوں کو تانے دیں گے؟ آپ تو پرویز مشرف کی بقیہ جات ہیں. ادھر ادھر چلی جائے گی ڈیبیٹ میں نے، کیونکہ رشتے داروں کو لگایا ہر جگہ پہ. اب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو پھر کریں کھل کے بات ہوتی ہے. تو پھر اگر اونچی بات کرنا کوئی مشکل بات. جی بیرمن صاحب، میں نے بریک لینی ہے. چلے میں ایک بریک لے لیتا ہوں، بریک کے بعد آتے ہیں تو کامران صاحب وہ جو پی ڈی ایم والا معاملہ ہے نا اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، پھر پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. کامران صاحب، یہ پی ڈی ایم کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ استعفے والے معاملے کے اوپر اگر پیپلز پارٹی بزد ہے تو چلے ہم بھی نہیں چاہتے کہ اس وقت فوری استعفیٰ دیں، آگے چلیں. پیپلز پارٹی کو مولانا صاحب نے اشارہ بھی دیا ہے. کچھ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس معاملے میں؟ معاملات اب سدھر رہے ہیں. اب سنا ہے کہ زرداری صاحب کا رابطہ ہوا ہے اور باقی بھی آپس میں سینس پر ہوئی کی ہے. کچھ شاید اس طرف سے بھی کچھ جو لیٹر تھا وہ شوکاز کے نام پہ چلا گیا، وہ غلط ہوا. کچھ اس کو میڈیا نے اس کو ہائپ دے دی. کچھ اپوزیشن لیڈر کے معاملے میں پیپلز پارٹی سے زیادتی ہوئی ہے. دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ہوا ہے. مگر معاملات میرا خیال ہے کہ اب سلجھ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ عید کے بعد جو ہے
سارے اکٹھے ہو کے ایک پیج پہ ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو نا ٹھیک ٹھاک جو نا وہ معاملہ. یہ آپ جو بجٹ آ رہا ہے ممکن ہے کہ یہ بجٹ پاس نہ ہو. کامل صاحب یہ اب جو معافی کی شرائط اور یہ جو چیزیں تھی کہ جی وہ کہتے ہیں شاہد خاقان صاحب معافی مانگے، وہ کہتے ہیں باپ سے سپورٹ لینے پہ معافی مانگے، اس کے اوپر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اب کوئی درمیانی رستہ نکلے گا؟ جب مقاصد عظیم ہوتے ہیں نا تو یہ چھوٹے اسٹیشنوں پہ نہیں کھڑے ہوتے کہ جب آپ نے لمبا سفر کرنا ہے، لمبا سفر ہے، اس میں جو ہے نا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس ملک میں جو ہے نا سارے معاملات کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہر معاملہ دستور کے مطابق لیکن کامران ہونا صاحب چاہیے. چھوٹے اسٹیشن اچانک سے اتنی جلدی اہم ہو گئے نا، چھوٹے اسٹیشن اچانک سے اتنی جلدی اہم ہو گئے اور اتنے بڑے نظر آنے لگ گئے کہ باقی جو مقاصد تھے وہ کہیں دھندلا گئے تھے اس عرصے پہ. وہ یقیناً اس میں سارے مقاصد جو ہے نا وہ دھندلا گئے تھے، مگر اس کے بعد اگین سینس پرویل کر رہی ہے اور وہ کر لیتے ہیں. کچھ معاملہ جو ہے نا کچھ ہوتی ہیں انسانوں کے اندر جو ہے نا ایک گھر کے اندر جو ہے نا وہ معاملہ جو ہے نا وہ ایک طرح سے نہیں چلتے. تو یہ تو مختلف پارٹیاں ان کے اپنے نظریات ہیں. وہ پھر جہاں بھی اختلافات ہوتے ہیں وہ پھر دوسرے آ کے اس کو ہوا دیتے ہیں اور ہوا دینے کے بعد کہیں نہ کہیں پھر معاملہ ایکسپلائٹ ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اور یہ 10-15 دن کی بات ہوگی، ٹھیک ہو جائے. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کنسنسس بلڈ ہو رہا ہے کہ جو بجٹ کے معاملے کے اوپر اکٹھے ہوا جائے اور اس بجٹ کو منظور نہ ہونے دیا جائے، یہ دوبارہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اس میں اکٹھی ہو جائیں گی؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی بجٹ منظور نہیں ہو سکے گا، وفاقی بجٹ ایٹ لیسٹ. شاید پنجاب کا بھی، ہندوستان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، مگر یہ دو بجٹ جو ہے نا وہ شاید نہیں منظور کروا سکیں گے. اور ان کیس منظور نہ کروایا جا سکا تو پھر گورنمنٹ کو ریزائن کرنا چاہیے. ٹھیک، ریزائن بلکہ ختم ہو اسی پہ گورنمنٹ. ٹھیک جی. بہرمن صاحب یہ جو محبتیں ہیں وہ آپ کو بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ کیونکہ ہماری اطلاع تو یہ ہے کہ وہ عوامی نیشنل پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں، ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نے دوستی ضرور نبھائی ہے، لیکن حقیقت وہی ہے کہ جو نون لیگ اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ان کی باتیں اصولی طور پہ ٹھیک ہیں. یہ آف دی ریکارڈ جو اے این پی کے لوگ کہہ رہے ہیں. دیکھیے طارق صاحب، آپ بھی ریکارڈ بات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم جب پی ڈی ایم ہم بنا رہے تھے تو وہ پوری دنیا کے سامنے پی ڈی ایم بنا دیے اور پی ڈی ایم کے کچھ اصول اور ضابطہ ہم نے سامنے رکھا تھا. آپ کو طارق صاحب یاد ہے کہ 27 اکتوبر 2020 کو مولانا صاحب نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا اور پھر میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ریکویسٹ کی کہ ایک رہبر کمیٹی بنی ہے، آپ رہبر کمیٹی میں اپنی سوچ لے آئے تاکہ ہم تمام اپوزیشن مل کے آگے بڑھے. آپ انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ فیصلے نہ کریں، نہ آپ کو اختیار ہے، لیکن اس لاک ڈاؤن کا نتیجہ پوری دنیا اور آپ کے سامنے ہے. پھر جب پی ڈی ایم بنا تو پی ڈی ایم میں اگر کوئی ایسی چیز ہوتی کہ وہ کسی دوسری لیڈر کو ایکسیپٹیبل نہ ہوتا تو مولانا صاحب یہ میرے چیئرمین نہیں تھے، میرے صدر نہیں تھے، میں اس کا ذیلی تنظیم نہیں تھا. عوامی نیشنل پارٹی نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت بڑا خون بہایا ہے، وہ کسی کی ذیلی تنظیم نہیں تھی. وہ کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب سینس پریویل کر رہی ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں. اور اگر طارق صاحب سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کو ہم تمام جماعتوں نے ایک عزت دی تھی کہ آپ جوڑ کریں، آپ تمام جماعتوں کو جوڑے، آپ نہ توڑے اس کو. ابھی اگر پرس کرے پیپلز پارٹی کے اور عوامی نیشنل پارٹی کی بے عزتی ہو چکی ہے، ورکرز اور لیڈرشپ کی معافی مانگنا ہوگا تب پی ڈی ایم وجود میں آئے گی، ورنہ پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے. پی ڈی ایم کا نام اگر کوئی استعمال کرتے ہیں تو یہ زیادتی ہوگی، لیکن پیپلز پارٹی تمام جمہوری جماعتوں کو ویلکم کرتی ہیں اور وہ ویلکم اس لیے کہ موجودہ حالات میں اپوزیشن کی جوڑ بہت ضروری ہے. ٹھیک بہرمن صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، وقت کم ہے. عفنان صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب فاصلے سمٹیں گے یا نون لیگ جو ہے وہ چاہتی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی قریب آئے، وہ اب اپنی سولو فلائٹ دینا چاہتی ہے مولانا صاحب کے ساتھ مل کے؟ دیکھیں، ہماری تو یہ بہت خواہش رہی ہے کہ پیپل پارٹی جو ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ رہے، مگر ہم نے کبھی بھی جو ہے یہ ان کو مشورہ نہیں دیا تھا کہ یہ جو ہے باپ پارٹی سے ووٹ لے کے لیڈر آف دی اپوزیشن اپنا الیکٹ کروا لیں. اور خالی یہ نہیں، اس سے پہلے جو انہوں نے ہم سے وعدے کیے وہ نہیں پورے کیے. پھر اب باپ پارٹی ابھی بھی ان کے الائیڈ ہے، ان کا جو فارورڈ بلاک ہے. تو اب اس کی موجودگی کے اندر کیسے جو ہے وہ کمپرومائز کیا جائے ان کے ساتھ کہ یہ پی ڈی ایم پہ آ جائے. اب یہاں تو یہ کام یہ نہ کرتے تو آج شاید مسائل اتنے نہ ہوتے.
کام انہوں نے خود کیا ہے، اب اس کی ذمہ داری بھی انہی کی بنتی ہے، اور ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ یہ واپس آئیں، لیکن ظاہر ہے ہم اپنے اصولوں پہ کمپرومائز تو نہیں کر سکتے. آپ کو ایک کشتی کا سواری ہونا چاہیے، یا حکومت کے ساتھ ہو جائیں یا اپوزیشن کے ساتھ ہو جائیں. آدھا ٹائم حکومت آدھا ٹائم اپوزیشن جو ہے وہ تو نہیں ہو سکتی. تو ہماری یہ ضرور خواہش ہے کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو. ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر زرکا صاحب، یہ اگر اپوزیشن کامران صاحب کہہ رہے تھے کہ سب یونائٹ ہو رہی ہے، عید کے بعد یونائٹ ہو جاتی ہے، تو بجٹ پاس کرانا مشکل ہوگا حکومت کے لیے، تو یہ خطرناک صورتحال کی طرف آپ کو بھی نظر آتا ہے؟ کیونکہ ایک جھٹکا تو لگ چکا ہے حفیظ شیخ صاحب کی شکست کی صورت میں. بجٹ کے معاملے میں بھی ایسی سچویشن ہو گئی کہ ساری اپوزیشن اکٹھی ہوئی اور حکومت کو شکست ہوئی، تو پھر تو حکومت وجود برقرار نہیں رکھ سکے گی. لیکن جی یہ تو وقت ہی بتائے گا نا، میں تو اس میں پیشن گوئی نہیں کر سکتی. ٹھیک. اور امید کر سکتے ہیں، اور باقی اگر اتنی میچور پارٹیز ہیں جی تو دیکھیے نا، 3 دہائیوں سے جو لوگ پاور میں ہیں ان کی میچورٹی کا تو آپ کو پتا تبھی چلتا ہے جب آپ پریکٹس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو وقت ہی بتائے گا. وی ول سی ہاؤ میچور. باتیں کرنی آسان ہے جب وہ کامران صاحب وقت سے پہلے خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں نا آپ کے لیے، آپ کو ہوشیار تو کر دیا ہے کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. دیکھیے جی، سیاست میں تو گھنٹیاں سارا وقت بجتی رہتی ہیں، اور ہمارے ملک میں جہاں صرف گھنٹیاں ہی بجتی ہیں، کام نہیں ہوتا، گھنٹیاں ہی بجتی رہتی ہیں. تو وہ گھنٹیاں تو ہم دیکھتے آئے ہیں. 1 گھنٹی ختم ہوتی ہے تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے 10 گھنٹیاں اور ڈھول بھی بجنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ باتیں آپ رہنے دیں. میں نے تو پہلے ہی اپنا مدعا آپ کو بیان کر دیا تھا کہ یہ سب نورا کشتی ہے، سب سٹیجڈ ہے، اور ایکچوئل عوام کے ایشوز کے اوپر نو بڈی، اور وی نیڈ ٹو، بٹ کتنی اس میں سنسیئرٹی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. نہیں، پھر اس اسٹیج میں تو ڈاکٹر زرکا سب پھر شامل ہوں گے نا، انکلوڈنگ پی ٹی آئی بھی. تو میں تو آپ سے آف اچھی بات. کورس میں حصہ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک. میں کیسے اچھی میں بات. کہہ سکتی ہوں کسی اور ٹھیک کو؟ اپنے سے شروع ہوتی ہے بات. ٹھیک ٹھیک. کامران صاحب، ایک اگر اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں ڈاکٹر زرکا کی بات پہ، اور ایک وہ جو ٹی ایل پی کی جب اب ریویو درخواست گئی ہے 1 مہینے کے اندر اندر جو کر سکتے تھے، اب اس کی قانونی پوزیشن کیا ہے؟ کیونکہ آج ویسے تو پابندی کے باوجود جو 249 کا الیکشن ہوا ہے، انہوں نے کنٹیسٹ کیا ہے، بیلٹ پیپر پہ ان کی پارٹی کا نشان تھا. میں نہیں سمجھا، آپ کی بات نہیں سمجھ پایا. سر، یہ کالعدم ٹی ایل پی نے ریویو جو حکومت نے پابندی کی تھی، وہ وزارت داخلہ میں آج ریویو کی درخواست دے دی ہے. اب اس کا اسٹیٹس لیگل پوزیشن جی ٹھیک ہے، وہ ود ان 30 days دینی تھی. وہ چونکہ وہ رجسٹر پارٹی ہے تو وہ ختم ہو جائے گا. یہ آرڈر جو ہے نا ریکارڈ ہو جائے گا، لگتا ہی ہے. قانونی طور پہ بھی ایسا ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے سیٹلمنٹ بھی اسی طرح سے ہوگا. وہ بات تو جو ہے نا ان کی جو ہے وہ مان بھی لی جائے گی یا مان لی گئی ہوگی پہلے سے. آپ جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ صرف میک اپ کیا جا رہا ہوگا، تو وہ تو ہو جائے گا. جی، یہ آپ کی تو خیر ڈیمانڈ بھی تھی کہ ان کو اس کو بین ختم کیا جائے، لیکن یہ بھی آپ کو انڈرسٹینڈنگ کا ہی ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا. ہمارا کہنا یہ تھا رجسٹر پارٹی کے خلاف اس طرح سے اس کو بین نہیں کیا جا سکتا انڈر دی اینٹی ٹیررزم لاز. ٹھیک. جی یہ ہمارا کہنا تھا. آپ نے غلط طور پہ آپ نے اس کے خلاف ایکشن کیا. ٹھیک ٹھیک. میں کامنٹ دے دوں؟ جی افران صاحب کامنٹ دے دیں، ہم کنکلوڈ کی طرف دیکھیں، جائیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ نظام بہت برا ہے اور سب کچھ نورا کشتی ہے تو وہ استعفیٰ دے دے اور گھر چلا جائے. وہ کہتے ہیں نظام پھر کیسے صحیح ہوگا افران صاحب؟ وہ نظام کے نہیں اندر تو وہ آئے تو ہیں. نورا کشتی ہے، سب کچھ برا ہے، سارے ملے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ملے نا نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے. اب اگر جو نئے لوگ آئے ملے ٹھیک کریں نظام، کس نے منع کیا آپ کو ٹھیک کرنے کے؟ ٹھیک تو آپ نہیں کرنا ہے. ڈاکٹر زرکا صاحب، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے ٹی ایل پی کے ساتھ جو کچھ ہوئی ہے، اور اسی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں اب یہ سب چیزیں وائنڈ اپ ہونی جا رہی ہیں اور پابندی بھی ہٹنے جا رہی ہے جو آپ درخواست دے دی ہے. دیکھیے جی، جمہوریت میں سب کو آپ ہر ایک کو اپنے جو ویو پوائنٹ ہیں، اگر وہ ایک پرامن طریقے سے اس ایکسپریس کرتے ہیں اور لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو اٹ از آل فائن. لیکن ریاست کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے، اپنی ہی املاک نہیں توڑنی چاہیے، اور آپ کو یہ جو وائلنٹ مینز ہیں ان کی طرف نہیں جانا چاہیے. تو اگر ٹی ایل پی نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے فی الحال کر لیا ہے، کہ وہ اس قسم کے کام نہیں کریں گے، تو وائی ناٹ، ان کو موقع ملنا کامران صاحب چاہیے. کہتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا تھا اس وقت جو اناؤنسمنٹ کی، وہ پابندی غلط ہے، غیر قانونی ہے، لگا ہی نہیں سکتے تھے اس طرح سے. بالکل، یہ ایک ڈبیٹ ہو سکتی ہے اس کے اوپر، اور ہونی چاہیے میرا خیال ہے. اچھا ٹھیک ہے. بیرامن صاحب لاسٹ کامنٹ سر، آپ کا پروگرام کنکلوڈ کر دیں.
देखिए तारिक साहब, जो भी पार्टी रजिस्टर्ड होती है तो उसका अपना एक एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है, विजन एंड मिशन होता है, उनका इंट्रोडक्शन होता है। तो मेरे ख्याल में जब रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर एक पार्टी रजिस्टर होती है और वो अपने एम एंड ऑब्जेक्टिव से और विजन एंड मिशन से हट जाता है तो वो फिर उस पर बैन लगाना चाहिए और इन चीजों को देखना चाहिए। लेकिन जमातें जो है वो अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में मजबूत होती है तो मजबूत जमातें जो है वो मजबूत पाकिस्तान की जमानत होती है। तो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जमात अपने विजन एंड मिशन से बाहर निकल करके मुल्क को या अमलाक को नुकसान होते हैं तो मेरे ख्याल में चाहे वो जो भी पार्टी हो उनको बैन करना चाहिए। लेकिन हुकूमत के वक्त को सोचना चाहिए कि वो जल्दी में न करे। उसने बैन भी लगाया, उसने गोलियां भी चलाई, उसने लोगों को शहीद भी करवाया, उसने एग्रीमेंट भी करवाया और वो तमाम चीजों को पार्लियामेंट से बाहर रखकर किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया। अगर ये इन तमाम चीजों पे अपोजिशन को पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेती तो आज ये नौबत न होती, आज लोग शहीद न होते। ठीक बैरामंद साहब, आगे आपका पॉइंट। कामरान मुर्तजा साहब, डॉक्टर जरका, सेनेटर बैरामंद तंगी साहब और डॉक्टर अफनान, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।